अंदर ले जाएगी। गट में रिद सिद्ध है, गट में अनद चाला, गट में बाग लगाया बाबू, गट में सिचनारा। आपके अंदर ये समंदर है, ये नौखंड है, आपके अंदर बेस्ट है, आपके अंदर ही सब कुछ है। लेकिन आप फरमान से जाओ, फरमान से आप जाएंगे तो आपको हकीकत मिलेगी। मौलाना रूमी के पास भी बहुत इल्म था, लेकिन शम्स तबरेज ने इशारा दिया, रूहानी इशारा दिया कि ये तेरा इल्म जो है ना, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारा रूह जो है गीला हो गई। तुम्हारा रूह गीला भी नहीं होता ये इल्म से। कितने शागिर्द थे उसके और कितना बड़ा आलिम था। उठा के किताब पानी में फेंक दी और इशारे से समझाए। वो तो समझा कि मेरी किताब गई पानी में, लेकिन शम्स तबरेजी ने उसको ऐसा उठाया कि सूखे की सूखी, पानी में जाने के बावजूद भी सूखे की सूखी। ये बताते हैं उसको मौलाना रूमी को शम्स तबरेज, ये तेरा इल्म जो है ना, इसको भी तुम पानी समझता है ना, ये पानी ऐसा है कि इसको गीला भी नहीं कर सकता। वायर तो बहुत हैं इलेक्ट्रिक के, लेकिन जिसमें करंट नहीं है वायर क्या काम। वायर तो सब वायर हैं, उसका कनेक्शन होना चाहिए पावर हाउस से। तो दूसरे जितने इल्म है ना, उसमें करंट नहीं है, उसका ताल्लुक पावर हाउस से नहीं है, तो करंट कैसा होगा। जब तक रूहानी पिता के रूहानी मुख में से बाहर जो आती है चीज, उसमें पावर हाउस का काम करंट है, पावर हाउस का। और मौलाना रूमी को सिर्फ 6 महीना ट्रेनिंग दी शम्स तबरेज। किताबें छोड़ दी उसने। कब तक तुम किताबें पढ़ते रहो? तुम्हारे अंदर का ख्याल है, उसको जागरूक करो। यही इशारा मौला फरमाते हैं। तुम्हारा दिल में ये ख्याल हो जो है कि रूह क्या ख्याल, पाछो रूह क्या है। एक फरमान आप ले लो, एक फरमान काफी है। एक फरमान आपके दिमाग में रहेगा, दिल से इसका कांटेक्ट होगा तो आप जाग जाएंगे। इबादत जो है वो महंगी है, और इबादत के अंदर क्यों हम नहीं उठते हैं। कितने आदमी हैं जो दसवंग भी देते हैं, शाम की दुआ भी पढ़ते हैं और आते भी हैं, लेकिन बंदगी में क्यों नहीं आते। बंदगी के अंदर कितने आदमी आते हैं, इसकी क्या वजह है। इसकी एक ही वजह है कि आंख नहीं है, इल्म नहीं है। इसमें चीजा बड़ी है अनंत अपार, आपके सामने करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन आपकी आंख बंद है तो आप कैसे उठाएंगे। अगर आंख खुल जाए तो 100 को भी नहीं छोड़ेंगे, 100 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे। आंख बंद है तो करोड़ों पड़ा है, छोड़ देते हैं। मौला ने फरमाया कि एक तरफ आखी दुनिया नो माल इबादत का वजन बताते हैं खाली, तो हमारी आंख बंद है ना, हमको नजर नहीं आता। बीजी तरफ इबादत एवं इबादत नु जबरू वजूद। एक सांस की कीमत 1 लाख रुपया है। एक सांस में एक सर देने की कुर्बानी का मौला को मेहमानी में दे दिया। एक सर, एक लाइफ, इतना फायदा है बंदगी में। वही बंदगी हम नहीं करते। क्यों? यहां तो इल्म पे ईमान नहीं है, यहां इल्म नहीं। सदगुरु कह रहे सिर साटा तो कीजिए। सिर साटा मीन्स आप मौला को सिर की मेहमानी, एक सर की एक पूरी जिंदगी की मेहमानी दे दी। इतना फायदा बंदगी में है। सिर साटा तो कीजिए, निरैणी जगाई आप, जीव लगाइए जिक्र सू तो साचा सुरी दिन पार। कि अगर आप रात को उठते हैं
تو اس کا فائدہ اتنا ہے کہ فائدہ لوگوں کو بتاؤ اور اس کا نقصان بھی بتاؤ کہ اتنی بڑی نعمت مولا نے جو رکھی ہم نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا کہ سر ساٹے کا یعنی پوری دنیا کا مال آپ ایک پاکستان کا مال حساب لگا سکتے ہیں پاکستان میں کتنا مال ہوگا انڈیا میں کتنا مال ہوگا اور دوسری فورن کنٹریوں میں کتنا مال ہوگا آپ حساب لگا سکتے ہیں اس کا مولا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا مال ایک طرف آپ کما کے رکھو میرے قدموں میں پوری دنیا کا مال اور دوسری طرف عبادت پھر بھی عبادت کا وزن بھاری ہے زبردست ہے وہ چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں آنکھ نہیں علم نہیں جو علم تکی تمہاری جات میں سجاؤ شو نے تے پرمانے عمل کر سو تو تمہیں فرشتہ بن سکے اگر علم سے آپ کی ذات کیا ہے آپ کی ذات ہے وہ نور کا فضل جو ہے نا وہ روح ہے اور اس کو کیسے آپ سجائیں گے جب آپ ایک بیان سے پڑھیں گے آپ کے دماغ میں یہ چیز ہوئے گی آپ کے دماغ میں کہ بندگی میں اتنا فائدہ ہے اور یہ خیال ہمارے دماغ میں ہونے سے ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ دل سے ہوئے گا اور دل میں یہ چیز آئے گی تو پھر خود بخود چلتی رہے گی جس طرح دنیا کی کوئی بات کا ٹینشن ہوتا ہے تو ہمارے دل میں وہ چیز سامنے آتی رہتی ہے ہم سوچتے ہیں اس کو ہٹا دیں تو بھی ہٹتا نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ ہمارے دل میں چلی گئی ہمارے دل میں یہ چیز چلی گئی ہے اسی لیے وہ ہٹتی نہیں اسی طرح یہ محنت کرنے سے یہ خیال ہمارے دل میں چلا جائے گا تو روح کا خیال آپ کو عبادت کروائے گا یعنی خود بخود یہ چیز ہوئے گی خود بخود آپ کے اندر یہ چیز ویسے بھی چلتی رہتی ہے ہماری سانس سے چلتی ہے اس میں دنیا چلتی رہتی ہے دنیا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے پھر روحانی علم کی طاقت سے دنیا ہٹ جائے گی اور یہ حقیقت ہمارے اندر آئے گی روح کہاں سے آئی واپس کہاں جائے مولانا رومی کو جب شمس تبریز نے یہ علم دیا یہ چیز اس کے دل تک پہنچ گئی تو اس کو پتہ چلا کہ میں یہی مولانا رومی پتھر میں تھا ہم سنتے ہیں دماغ میں تھوڑی دیر رہتی ہے نکل جاتی ہے اگر یہ چیز ہمارے دل میں رہے نا مولا نے یہ ایک بڑا ڈوز دیا روحانی روح کہاں سے آئی واپس روح کہاں جائے گی ایک بات ہماری سمجھ میں آ جائے دنیا کا دو ٹکڑا ہو جائے روحانی علم کے سامنے حقیقت کے سامنے دنیا کیا ہستی رکھتی مولا نے فرمایا دنیا جہنم ہے اگر آپ کو اس چیز کا فرمان کا اگر تھوڑی روشنی اندر گئی تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے نفرت ہو جائے گی جب تک ویراگ نہیں ہوگا دنیا سے نفرت نہیں ہوگی تب تک دین دل میں نہیں آئے گا ایک چیز کو آپ پیار کرتے ہیں تو آپ کے دل میں وہ بیٹھی ہوئی تھی یہ کیسے آئے گا ایک میان میں دو تلوار نہیں رکھ سکتے یا دین رہے گا یا دنیا رہے گی یہ روح کی بات اگر روح کا خیال آپ کو آیا تو فوراً روح جو ہے آپ کو حقیقت دکھائے گا مولانا رومی نے کیسا دیکھا کہ میں پتھر تھا اس کو کس نے بتایا کیسا پتہ چلا کہ میں پتھر تھا پھر پتھر میں سے جھاڑ میں پیدا ہوا جھاڑ میں سے کیڑی میں پیدا ہوا پہلے مولانا رومی کو پتا نہیں تھا جب شمس تبریز نہیں ملے تھے نہیں تھا کیونکہ روحانی علم نہیں روحانی علم کے بغیر یہ چیز مل نہیں سکتی ہے
پھر کیڑی بنا، جانور بنا، پھر بندر میں آیا، ابھی میں انسان ہوں. پہلے انسان نہیں تھا. پہلے تو بڑا عالم مولانا رومی گنا جاتا تھا، لیکن مولانا نے فرمایا ابھی مولانا رومی بولتا ہے ابھی میں انسان بنا ہوں. انسان ماتی فرشتہ થઈ શકાય છે نا. کہا کہ انسان میں سے کیا بنوں گا؟ فرشتہ بنوں. فرشتے بننے کے لیے کیا چیز ہے؟ انسان خدا ساتھ خیال باندھے تو فرشتہ ہوتا ہے نا. دنیا نکل جائے اس کے دل میں سے تو خیال اس کا جو ہے لگے. جب تک دنیا ہے تو خیال جو ہے اس پہ نہیں لگتا. جب ایک چیز کو آپ نفرت کرتے ہیں، ایک چیز آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ ہم کو جنموں جنم سے گما رہی ہے. 35 25 16 8 12 84 پریو تو نے شان کیسے بولا امام بیگم نے؟ ان کو کیسا پتا چلا کہ میں 35 جنم انسانی گھوم کے آیا ہوں؟ یہ تو انسانی جنم کی بات کرتے ہیں کہ پہلے یگ میں میرے کو 35 جنم ملے، دوسرے یگ میں 25 ملے، تیسرے یگ میں 16 ملے، چوتھے یگ میں 8 ہیں. اپنے من کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی بھی تو دنیا سے پیار کرتا ہے. 12 84 فریو تو نے شان نہ آئی. اٹھ جاگ من میرا تو کائے کو سو. ہیرا رتن موتی سو غفلت میں پھٹک. ایک ایک سانس میں نورانی ہیرا بنتا ہے. ایک سانس میں آپ کا نورانی ہیرا یعنی نورانی سر بنتا ہے اور وہ سر جو ہے مولا قبول کرتے ہیں اور یہ جمع ہوتا ہے خزانہ. تو یہ خزانہ تو چھوڑ دے گا. اس میں تو صرف خیال کی بات ہے. ایک خیال میں اتنی طاقت ہے کہ تم روحانیت تک پہنچ سکتے ہو، نور تک پہنچ سکتے ہو. جو علم تک کی تمہاری جات میں سجاش ہو تو تم ایک فرشتہ بن سکتے، تم فرشتے بن سکتے ہو. پھر آپ کس کی گلا کریں گے؟ آپ کو فرصت کہاں ہے؟ آپ کے خیال میں روح ہے اور روح کیا مانگتا ہے؟ નથી જોતું માલ, નથી જોતી તમારી જાન, فقط તમારું دل مانگو. خالی مولا کو یاد کریں جس سے اس کو طاقت ملتی ہے. اتنا پاور اس میں آتا ہے کہ آپ اس میں اگر رہیں گے. مولا نے فرمایا کہ صوفی ہنسے تھے آپ خیال میں پکڑ لیے. جو روحانیت کی طریقت میں آیا اس نے پکڑ لیا. کہ تم کو کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو تم کہو گے میرے باپ کا بیٹا. 5 8 10 پیڑھی تک تم نام لوگے. زیادہ تھوڑا ذرا عقل والا ہوگا آدم تک پہنچے گا. لیکن یہ تو سب آپ نے جسم کی بات کی. یہ تو ماں اور باپ کیا پورے خاندان بتایا، سگے والے بتائے. روح کا مالک کون ہے؟ روح جو آپ میں ہے اس کا رشتہ کس سے ہے؟ آدم نے کون ہے موکلا؟ آدم شاہ ماتم. جو صوفی ہے سے خیال نہ پکڑے. صوفی ہوگا اس خیال کو پکڑ لے گا. جس نے اس خیال کو پکڑا اس نے روحانیت کی طریقت کو پکڑ لیا. پھر آستے 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 تمہیں اڈوا لاگ. شریف طریقت میں سے آپ کو یہ روح کا خیال اور روح کی یادگیری سے آپ کا روح اڑے گا. آپ کا روح اڑے گا. اتنی طاقت ہے یہ مولا کے فرمان میں کہ مولا کا فرمان ہے وہ ابھی چلے. آستے آستے تمہیں اڈوا لاگ سے. ایک دادر پوری کری لے سو پچی بیجا دادر اوپر چڑھ سو. ایک سیڑھی جو ہے نا روحانیت کی، ایک سیڑھی ہے نا جو ہزاروں سال آدمی بندگی کرے جس کو روح کا خیال نہیں ہے، وہ پہلی سیڑھی پہ وہ نہیں آ سکتا. اور پہلی سیڑھی مولا نے فرمایا کہ ہوں مارا دل کی تموں نے دعا کروں کہ خدایا دیو نہ دل میری طاقت بخش کہ آزاد آپ کا روح جو قید خانے میں ہے وہ آزاد ہوگا. اور دل کے اندر یہ چیز ہے. دل میں دیول پوجیے، دل میں دیو دعا، دل میں سایہ آپ پہ وستے.
دل میں آپ پہ دیتا. اصل جو جماعت خانہ ہے وہ دل ہے. اصل جو جماعت خانہ ہے وہ دل ہے. پہلی جماعت ہے، پہلے گت ہے پھر گٹ ہے. اگر ساری زندگی آپ گت میں گئے، گٹ میں کبھی جائیں گے. گٹ میں تو آپ تب جائیں گے جب آپ کے پاس روحانی علم ہوگا، روح خیال ہوگا. تو مولانا نے فرمایا کہ روح کیا تھی آگے پاچھو روح کیا ہے جس سے خیال تمہارا دل ماتے الگ نہیں کر دو، الگ نہیں کرنا. امو تمہارا ماٹے عشق کی چھینچتے تھی، تم نے سارو رستو دیکھا جسے کہ آپ کے اندر یہ چیز آ جائے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ کو جو غم ہوگا روحانیت کا غم، حاضر امام کے سنیانی یعنی ماسٹر جو غم گئے ہو، حاضر امام کو پہچان کے اور ماسٹر کا غم آپ کس سے کریں گے کہ روح بدن ماں سے ٹکیٹ کھانا. ایک دنیا کا باپ ہو، ماں باپ، اس کا لڑکا اگر پولیس والا پکڑ لے اور قید خانے میں بند کر دے تو ماں باپ کی کیا حالت ہوئی؟ سونے کا نوالا کھاتے ہوئیں گے، اچھے میں اچھا بھوجن کھاتے ہوئیں گے، وہ یہاں لے گئے. ہمارے لڑکے کو پولیس پکڑ گئی اور قید میں بند کر دی. کیوں؟ کیا گناہ ہے اس کا؟ بھاگم بھاگ دوڑم دوڑی ادھر ادھر ادھر. چلو گناہ بھی ہو گیا، اس کو بند کیوں کیا؟ کسی بھی طرح سے ضامن پڑھ کے کوئی بھی طریقے سے اس کو قید خانے میں چھڑا دو. نہیں، قید خانے میں نہیں رہے، اس کی ذمہ داری لیتے. اس طرح مولا فرماتے ہیں کہ جب روح کا خیال آپ کے دماغ میں ہوگا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا روح قید میں ہے. قید خانہ کون سی جگہ ہے؟ اچھی جگہ ہے. روح بدن ماں سے تھے قید خانہ ماں سے. مومن میں واجب تથા لازم છે کہ پہلا روح نے قید خانہમાંથી બહાર કાઢી અને સારી જગ્યામાં રાખી. सारी जगह बदन में कैद खाना कौन सा है और अच्छी जगह कौन सी? ये नाभि पे हमारा रूह है. जब तक उसको रूहानी ज्ञान नहीं है तो उसके पास पाका ही नहीं है, और पाका ही नहीं है तो वो निकल नहीं सकता, और पाका ही मौला के नाम के बगैर हो नहीं सकता. कि धीरे वीरा पाक तो साहेब जीનું નામ છે, તેને જંપી સાસ સાસ. दूर में देखो दिल में वसे જેમ ચંપા ફૂલ માં વાસ. रोमे रोमे मारो शाह वसे. एक एक रग रग में मौला है हमारे. अंतर नहीं एक तिल. ऐसा नहीं है कि इसमें एक रत्ती का भी फर्क हो. अंतर नहीं एक तिल. एवो जानी ने भक्ताई कीजिए शाह पर तक देखा दिल. इसीलिए मौला फरमाता हूं, मैं दुआ करता हूं कि तुम आजाद हो जाओ. आजाद करने के लिए मौला की रहमत और मदद है, लेकिन हमारी मर्जी है कि नहीं है? मौला चाहते हैं कि हम आजाद हो जाएं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं. हम कब चाहेंगे कि जब हमको ये रूहानी इल्म की रोशनी मिलेगी. रूहानी इल्म की रोशनी तब मिलेगी कि जब हम रूहानी इल्म में चाहेंगे. तब मौला ने फरमाया कि सूफी हंसे तो या ख्याल में पकड़ से. सूफी के बाद तरीकत के बाद हकीकत, हकीकत के बाद मार्फत. यही फरमान आपको हकीकत में ले जाएंगे, यही फरमान आपको मार्फत में ले जाएंगे. अव्वल इमाम हजरत मौला मुर्तजा अली अलैहिस्सलाम अपना पवित्र कलाम में फरमा कि मेराज खुदा का रसूल पाया जिन्हें सब रात की थी हक बंदगी. सो मेराज मोमिन को होवे जो दिल से निकाले सब दुनिया गंदगी.
یہ معراج ایسی معراج ہے کہ صرف اسماعیلی ستپنتھی جو ہیں ان کو حیاتی میں مل سکتی ہے. کیوں کہ جب تک ستپند مذہب میں جنم نہیں ملتا ہے اور روحانی علم نہیں ہوتا ہے، تیسری چیز اس میں اعظم نہیں ہوتا ہے، تو اس کو معراج نہیں ہو سکتی. تو جس طرح پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اسی طرح پیر شمش ماں باپ کو بھی معراج ہوئی حیاتی. یہ 600-700 سال کی بات ہے. اسی طرح پیر صدر دین ماں باپ کو بھی معراج ہوئی، اور معراج کا ذکر انہوں نے اس طرح روحانیت میں کیا کہ جس کے پاس روحانی علم ہے وہ ہی سمجھ سکتے ہیں. پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو مشہور ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن پیر صدر دین ماں باپ، پیر شمش ماں باپ کی معراج ہوئی، وہ ان کے روحانی گنانوں سے ظاہر ہوتا ہے. اس طرح پیر صدر دین ماں باپ نے فرمایا کہ آج علی مارے آنگنے آ گیا، ساتھے اننت کروڑ دیو لاویا، 14 لوکے ودائیں. یہ معراج ہے کہ ظاہری میں جس طرح مولا آتے ہیں اس کا 2 مطلب ہے، ایک ظاہری دوسرا باطن. اور باطن میں بھی مولا آتے ہیں تو صرف مولا اکیلے نہیں آتے ہیں، اس کے ساتھ اننت کروڑ ملائک فرشتہ وغیرہ آتے ہیں. یہ پیر صدر دین ماں باپ نے کلیئر کیا. جب اس بات کو دنیا پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں آتا ہے کہ جب مولا آتے ہیں تو اننت کروڑ دیو ملائک پاک روحانیاں یہ آتی ہے. اور اسماعیلی مذہب میں تو روز معراج ہے، روز معراج ہے. کیوں کہ جب صبح کا ٹائم ہے اس وقت مولا جب نورانی روپ میں آتے ہیں، اور مولا نے بھی اپنے فرمان میں یہ کلیئر کیا. جب ہم فرمان کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمہیں ایوی غفلتنی اونگما پڑیلا چھو کہ توپنا آواز سانبھڑتا نتھی. یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ خود خداوند عالمین فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جگانے کے لیے اور آپ کو معراج ہاتھوں سے دینے کے لیے خود آتا ہوں، لیکن آپ دنیا کی مایا میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، اتنے گرفتار ہیں کہ میں جتنا بھی آپ کو اٹھاتا ہوں، توپ کی آواز کیا ہے؟ فرمان ہے. یہ نورانی آواز ہے، روح کے لیے یہ بڑے آواز ہیں جو مولا فرماتے ہیں. کہ جس طرح گنانوں میں بھی ہے کہ امیں ستگور کہہ رہے امیں پکاریو اتی گھنوں અને جو ہاتھے چڑھی جان. ہماری پکار سانبھی જે બેડા થશે તેની ત્યાં ન ચાલે پکار. کہ میں تو آپ کو جگاتا ہوں، اور مولا نے فرمایا کہ بہت جگہ پہ میں آپ کو جگاتا ہوں، لیکن آپ سن کے بھی بیرے بن جائیں گے. ایک تو بیرا ہے جو سنتا نہیں، لیکن جو سن کے بیرا ہو جاتا ہے تو اس کی وہاں پکار نہیں چلے. اس طرح سے ایک آپ ایگزام لے لیں کہ مثلا ایک ٹیلی فون آتا ہے حیدرآباد سے کراچی، اور ہمارا کوئی ایسا جاننے پہچاننے والا آدمی ہے اور وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے
کراچی میں اپنے رشتے دار کو یا اپنے خاص آدمی کو، تو وہ جب ٹیلی فون آتا ہے، جب وہ ریسیو کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کیسے ہو، ٹھیک ہو، اچھے ہو، کچھ تکلیف تو نہیں ہے. تو وہاں سے یہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی میں بہت مشکل میں ہوں اور مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے. جب پیسوں کا نام آیا تو یہاں جو اس کا جو دوست یا رشتے دار تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے آواز سنائی نہیں دیتی ہے، ذرا زور سے بولو. تو وہ زور سے بولتا ہے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے. بولتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتی. حالانکہ وہ سنتا تھا مگر سن کے بہرا بن جاتا تھا. تو وہ اتنا زور سے چلا کے بولتا ہے کہ بھئی میں مشکل میں ہوں، مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آواز سنائی نہیں دیتی. حالانکہ وہ سنتا تھا. وہ بیچ میں آپریٹر سن رہا تھا دونوں کی باتیں. تو آپریٹر یہاں والے کو بولتا ہے کہ بھئی آواز تو صاف آتی ہے، تم کو کیسے سنائی نہیں دیتا ہے؟ بولتا تم کو سنائی دیتا ہے تو تم دے دو، میرے کو تو سنائی نہیں دیتا ہے. اسی طرح ہم بھی مولا کے جو فرمان ہیں نا یہ سنتے ہیں، لیکن جو ایسے فرمان ہیں نا یہ صبح میں اٹھنے کے لیے وہ سن کے بہرے ہو جاتے ہیں. ایسی بات جو ہے ہمارے روح کے آزادی کی وہ نہیں سنتے. دنیا کے فائدے کے، دنیا کی یہ چیز اس میں فائدہ ہے، چاول نہیں کھاؤ اس میں فائدہ نہیں ہے، گاجر کھاؤ اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ، وہ سن لیتے کہ مولا فرمان ہے یہ کھاؤ. اور مولا کا یہ بھی فرمان ہے کہ صبح میں اٹھو بندگی کرو. تو کتنے آدمی سنتے ہیں اس بات کو؟ کیا جو بیت الخیال میں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بندگی کرنی ہے اور صبح میں اٹھنا ہے اور آنا ہے؟ سب کو پتہ ہے. پھر بھی سن کے اگر بہرا ہو جاوے تو اس کی پکار کیسے چلے گی؟ اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ એવી ગફલતની ઊંઘમાં તમે પડેલા છો કે તોપનો અવાજ પણ સાંભળતા નથી. જેમ સૂતેલા માણસને ઉઠાડવામાં આવે તેમ અમો તમોને જગાડી છે કે ઉઠો, ઇબાદતમાં મશગુલ થાઓ, ભૂલો નહીં. 3 વાગ્યાની ઇબાદતમાં ઘણો જ ફાયદો છે. अभी हम 4 बजे करते हैं, लेकिन मौला ने फरमाया कि 3 बजे की इबादत में बहुत फायदा. कितना फायदा? एक तरफ आखी दुनियाનો માલ અને બીજી તરફ ઇબાદત. એવું इबादत में जबरू वजन है. तो ये इबादत में कौन सी चीज? इबादत में मेराज है. मेराज खुदा का रसूल पाया जिन्हें सब रात की थी हक बंदगी. सो मेराज मोमिन को हो, आपको भी मेराज हो सकती है. एक ही सवाल है, जो दिल से निकाले दुनिया गंदगी. यही फरमान अभी 86 के इन्होंने पढ़े. उसमें यही मौला ने फरमाया कि दुनिया के जो ख्याल और दुनिया में जो तुम आते जाते हो जो बातें, उसको इबादत में नहीं लिया. आप एक ध्यान से, सच्चाई से और पाक दिल से, यानी हल्के दिल से आओ उस तरफ. आप अपने आप को भी, जिस्म को भी भूल जाओ कि मैं जिस्म नहीं हूं, मैं तो रूह हूं. रूहानी ख्याल में आप बैठो, कोई चीज नहीं लाओ. उसको मेहनत है इसमें, लेकिन मौला ने फरमाया कि सो मेराज मोमिन को होवे जो दिल से निकाले सब दुनिया गंदगी. ये मेराज हर रात में मेराज है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेराज की रात पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती 12 महीने में एक, उस दिन मेराज है, ऐसा नहीं. रैन मर्तबा बहुत बड़ा है. कलाम मौला में मौला रैन मर्तबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. सब खलकत पावे आराम. दुनिया सारी गफलत की नींद में पड़ी और आराम कर रही है, उसको अपने रूह की चिंता नहीं. सब खलकत पावे आराम. पीर पैगंबर वली ओलिया सब रात बंदगी से पाए ना, कि रात की बंदगी से वो ऊपर चढ़े.
اور رات کی گندگی ہے اور دل میں گندگی ہے تو اوپر کیسے چڑھے گا؟ تو گندگی سے تو دور رہنا پڑے گا. تو گندگی جو ہے وہ دور تبھی ہو سکتا ہے انسان کے جس کا آر ویوہار اور نندرا بدھاریا ودھے نہ گٹاریا گٹے. آر ویوہار میں نندرا. خوراک آپ بڑھائیں گے تو بڑھ جائے گی. ایک روٹی کھاتے ہیں 2 روٹی کھائیں گے تو 2 روٹی بھی سر ہضم کر لیں گے, 3 بھی کر لیں گے. آپ کی طاقت ہے تو نیند جو 6 گھنٹہ سونا ہے 8 گھنٹہ سوئیں گے 9 گھنٹہ سوئیں گے اور جتنا خوراک بڑھے گا اتنی نیند بھی بڑھ جائے گی. اور ویوہار لین دین آنا جانا جتنا بڑھائیں گے کہ آپ کے گھر پہ میں آؤں, میں آپ کے گھر پہ آؤں, آپ میرے گھر پہ آؤ, میرے لیے یہ آپ میرے گھر پہ نہیں آتے ہیں, اس کے گھر پہ نہیں آتے ہیں, اسی میں آپ رکے رہیں گے. روح کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو کم کرنا چاہیے. جتنا کم کریں گے اتنا روح کے لیے آپ کام کر سکیں. تو 20 صدر ماں باپ کو معراج ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ 60 اننت کروڑ دیو لاگیا. سو معراج مومن کو ہوئے جو دل سے نکالے سب دنیا کا. 20 صدر کے لیے مولانا فرمایا تمہارے جیسا آدمی تھا. آنکھ کان ناک زبان سب تمہارے جیسے, کچھ فرق نہیں تھا. لیکن ان کو معراج ہوئی, آپ کو معراج کیوں نہیں ہوتی؟ وہ دنیا کو نہیں چاہتے تھے, ہم دنیا کو چاہتے ہیں. جب دنیا کو چاہیں گے تو مولا کے لیے چاہنا کہاں بچے گی؟ سارا عشق جو ہمارا ہے وہ دنیا کو ہم دے دیں گے تو مولا کے لیے کیا بچے گا؟ عشق تو مولا کے لیے ہے نا. مومن نو دل سے تے خدا من تعالیٰ نو گھر سے. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ میں اپنی رہنے کی جگہ اگر میں نے بنائی ہے تو مومن کے دل میں, لیکن مومن کے دل میں اگر دنیا بھری ہو تو مولا کیسے آئے؟ یہ دل میں ہمارا من راجا بیٹھا ہوئے تو مولا کیسے آئے؟ تو معراج مومن کو ہوئے جو دل سے نکالے سب دنیا گندگی. ابھی مولا ہم کو روز معراج کرانا چاہتا ہے اور گت کے اندر مولا آتے ہیں. اور 20 صدر ماحول نے فرمایا کہ جب یہ نورانی کریا ہوتی ہے بیت الخیال میں تو مولا آتے ہیں, لیکن ہماری جو گٹ پاٹ کی کریا ہوتی ہے نا وہاں بھی ساری یہ روحانیات کی ہے اور مولا بھی آتا ہے. جہاں تھائے کلش گٹ اپنا کیا بیٹھا سول کڑا سورج چندرما 33 کروڑ دیوتا جک میঘ کنر یہ سب زبردست روحانیاں ہیں اور وہ آتی ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ ہم کو دیکھتی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کہ ہمارے دل میں دنیا کی گندگی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں تو ہم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو نہیں آئے, یہ نہیں. فائدہ ہم کو ہوتا ہے لیکن اپنی حیاتی میں اگر ہم کو یہ چیز دیکھنی ہے تو ہم کو پاک اور صاف ہونا پڑے گا. سو معراج مومن کو ہوئے جو دل سے نکالے سب دنیا گندگی. پھر شمش ماں باپ کو معراج ہوئی تو کیسا انہوں نے مولا سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ حق تم. پھر شمش کے اندر سارا دریا آ جاتا ہے, دریا. ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اتنے تک. پھر شمش ماں باپ فرمایا کہ حق تم, طاقت تم, بادشاہ, مہربان بھی یا علی توئیں تم. شمش ماں باپ کہاں گئے؟ بولتا میں تیرے کو دیکھتا ہوں مولا اور کچھ نہیں دیکھتا ہوں, میں خود کو بھی نہیں دیکھتا ہوں. رب تم, رحمان تم, یا علی اول آخر قاضی تم. اس کو تو ہی تو دکھتا ہے. تے اپایا تے نپایا سرجنہار یا علی تم. جل تھل مور منڈر ہارنا. جل یعنی پانی, تھل یعنی زمین, مور منڈر زمین. آسمان میں جتنے بھی تارے جتنی بھی چیزیں مولا نے یہ بنائی ہے
یہ سب فرمان بردار، جل تھل مور منڈر ہارنا یا علی حکم تیرا تئی، کہ خالی پانی کو حکم کرے نا مولا تو دنیا ایک پل میں ختم ہو جائے، اتنی فرمان بردار ہے۔ ہر چیز مولا کی، زمین بھی، زمین کے نیچے کوئی ٹیکا نہیں، یہ ادھر کھڑی آپ گربا علی دیکھیں، اس میں کتنا سب چیز کا 84 لاکھ جیوا جوڑ کا کس طرح سے مولا کو پیر صدر الدین ماں باپ پوچھتے ہیں ایک پیر کے روپ میں، پھر پیر صدر الدین پھر شاہ کے روپ میں جواب دیتے ہیں، شیو اور جیو۔ شیو جو ہے وہ گنان کا روپ ہے، مولا کا روپ ہے، جیو ہے وہ ہمارا روپ ہے انسان۔ تو پیر صدر الدین ماں باپ نے اس میں فرمایا کہ یہ زمین جو ہے نا وہ بھی ادھر کھڑی ہے، آسمان بھی ادھر کھڑا ہے، ہر چیز اتنا فرمان بردار ہے کہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں۔ جل تھل مور منڈر ہارنا یا علی حکم تیرا تئی، تیری دوستی میں بولیا پیر شمش، میں بندہ تیرا یا علی تئی، یا مولا میں بندہ ہوں، جو کچھ ہے تو ہی تو ہے۔ یہ بھی معراج ہے، یہ بھی معراج ہے۔ اور بہت سی جگہ پہ دوسرے بھی پیروں نے گنان میں بہت سی روحانیت کی، اور اس میں یہ فرمایا کہ ستگر ملیا امونے آج آنند ہوں پامی، ظاہر میں تو ملے لیکن باتوں میں ملے، جب مجھے اندر سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ ستگر ملیا امنے آج آنند ہوں پامی، ستگر ملیا تیارے دکھ ٹلیا، کہ اندر سے جب میرے کو ملا تو ابھی تو وہ جنم مرن کے جو دکھ ہیں وہ تو ختم ہو گئے۔ یہ دنیا کی تکلیف یا دنیا کے غریبی یا امیری یہ بات نہیں ہے، یہ روحانیت کی بات جو ہے یہ جسمانی بات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے۔ ستگر ملیا تیارے دکھ ٹلیا، سروے سارا ساریا داسی ناکاج آنند ہوں پامی، اس میں کتنی بات۔ مہاپد کیری بائی واٹ سے نیاری، روحانیت کی بات اتنے بڑے درجے کی بات اور حقیقت کی بات ہے، وہ ساری نرالی۔ مہاپد کیری واٹ سے نیاری، کوئی نہ جانے یہ کاج آنند ہوں پامی، جو جانے تو نو کھنڈ مانے، جو سمجھتا ہے وہ دنیا کے 9 کھنڈ ہے نا اس میں وہ چلا جاتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ لاکھ لوچن سے گنا نہ، علم کی لاکھوں آنکھیں ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ حقیقت اور پاکائی ہوئے تو ہم لاکھوں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں مائل دور دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں برس پہلے ہم دنیا میں آئے گئے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تتو گنانی چتن لوک ماں، ستگرو پیر سدگرو فرماتے تتو گنانی چتن لوک ماں، 3 لوک میں سرک مرت اور پاتال، سمجھے کوئی سمجھ بہت ورلا، سمجھے کوئی سمجھ، تینی درشٹی تگلے پڑے، تین آنکھوں سے آنند، اس کی آنکھیں ہیں نا جو سب بغیر کی، تینی آنکھوں سے آنند، جو جانے سو 9 کھنڈ مانے، جو جانے سو 9 کھنڈ مانے، کوئی نہ جانے ایک آج۔ اتنی روحانیت ہے گنانوں کے اندر، انہوں نے محنت کی اور حاصل کی، تو فرمان سے تو مولا اور بھی شارٹ رستہ بتاتے، فرمان ہے یہ نور ہے، جتنا ہم اس کو سنیں گے سمجھیں گے پڑھیں گے اتنی روشنی ہمارے اندر اس کی آتی رہے گی، جب آتی رہے گی اس کو ہم چھوڑ دیں گے نا تو اتنی محنت جو کی ہے نا وہ جلدی چلی جائے گی،
لیکن اس کو نہیں چھوڑیں گے تو اس میں سے ہی روشنی پیدا ہوگی۔ مولا نے فرمایا کہ مارا فرمان پڑھسو અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો તમારો દિલ સાફ થશે અને તેમાં રોશની पैदा થશે। फरमान पढ़ने से समझने से तो जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो चलेंगे ना, समझेंगे नहीं तो कैसे चलेंगे। तो यहाँ मौला ने फरमाया कि ये मेराज है कि मैं तुमको उठाने के लिए आता हूँ। એવી ગફલતની ઊંઘમાં પડેલા છો કે તોપનો અવાજ સાંભળતા નથી। સુતેલા માણસને જેમ ઉઠાડવામાં આવે તેમ અમો તમોને જગાડીએ છીએ કે ઉઠો, ઇબાદતમાં મશગુલ થાઓ, ભૂલો નહીં। 3 વાગ્યાની ઇબાદતમાં ઘણું જ ફાયદો છે। એક તરફ આખી દુનિયાનો માલ અને બીજી તરફ इबादत होगी तो इसके बाद इबादत से आपके पास इश्क भी आएगा। बाद में मौला फरमाते हैं खुदा ने मलबू इबादत ऊपर से, ये क्या है? मेराज है। खुदा ने मलबू इबादत है। मेराज में पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? यही देखा कि मेरा मौला है और मौला में मैं फना हूं। मेराज की मायना वहां तीसरी बात नहीं है, एक आप हो जाते हैं बिल्कुल मौला से, इस तरह कतरा जो है। लेकिन मौला ने फरमाया कि ये आप उसमें हयाती में नहीं फना हो सकते। मेराज हो सकती है लेकिन जब तक आपकी हयाती है तब तक आप उससे फिर अलग हो जाते हैं, लेकिन हयाती के बाद आप उसमें फना हो जाते। ईसा हकीकती है तो खुदा में फना हो, हमें तो फना से लगा। ईसा हकीकती था। हकीकत क्या है? हकीकत है ये रूहानी इल्म है, ये हकीकत है। अगर रूहानी इल्म नहीं है तो आपको हकीकत नहीं मिल सकती। જે ફરમાનો અમે કર્યા છે તેને જીવતા જાગતા રાખવા તમારા હાથમાં છે। जिंदा जीवता जागे यानी आपके पास एक ज्योत है, नूर की रोशनी है, उसको जागरूक करना, उसमें आपको फना होना, जब आप उसमें लगे रहेंगे तो हो सकता है। જે ફરમાનો અમે કર્યા છે તેને જીવતા જાગતા રાખવા તમારા હાથમાં છે। તેને તમે લખો, વાંચો અને અમલ કરો તો ફરમાનને જીવતા રાખ્યા જણાય। તેમ નહીં કરો તો તેને મારી નાખ્યા। फरमान को आप लिखेंगे, पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो फरमान को जिंदा रखा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फरमान को मार दिया। इस तरह बंदगी के लिए भी मौलाना फरमाया ना कि जो शख्स इबादत नहीं करता है वो इमाम की इमामत को कम करता है, यानी वो कत्ल करता है। इमाम हुसैन को जो कत्ल करने वाले थे वो ज्यादा अच्छे थे, और तुम इबादत लेके इबादत नहीं करते हो तो इमाम की इमामत को कम करते हो। हैरास नहीं होए तो मौला ऐसा नहीं बोले, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं सुनते। सुनने के बावजूद भी नहीं सुनते हैं कि चलो मौला है ना। जिस तरह सब लोग बोलते हैं ना कि चलो हम लोग इस्माइली हुए इसीलिए हमको जो है मौला आजाद कर देगा, लेकिन मौला फरमाते हैं नहीं, आप लोगों के ऊपर तो ज्यादा बोझ है, क्योंकि वो लोग बाना कर सकते हैं हमारे पास 56 दिन की खबर नहीं थी, हमारे पास मुर्शिद नहीं था, हमारे को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, हमारे पास इसमें आजम नहीं था, हमारे पास ये रोशनी नहीं थी। ये सब चीज वो बोल सकते हैं, लेकिन इस्माइली नहीं बोल सकते। इस्माइलियों को तो मौला साक्षात वहां खुद अपनी नूर की रहमत से बताएगा कि मैं आपके पास था, आपने कहना नहीं माना, आप लोगों ने कहना नहीं माना,
کے لیے مولانا نے یہ زور دیا ہے کہ ہمارا فرمانوں نے تارونی کری، جماعت نے سمجھن پاڑی، پھر مشنریوں نے خاص کام سے یہ بڑا بوجھا ڈال دیا مولانا کہ مشنری کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرے فرمان کی جو ہے چھان بین کر کے جماعت کو سمجھانا، یہ مشنریوں کا خاص کام ہے۔ تو یہ چیز کتنی کرتے ہیں، فرمان کو سمجھنے والے کتنے ہوئیں گے؟ بہت کم آدمی جو ہے وہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اگر 70 میں سے بھی مولانا فرمایا ایک آدمی نکلے 70 میں سے، تو بھی 1000 میں 15 آدمی ہو جائے، یعنی 100 آدمی میں 1.5 آدمی جو ہے نکلے تو 1000 میں 15 آدمی ہو جائے، تو لاکھ میں 1500 آدمی، 1 لاکھ میں تو کروڑوں اسماعیلی ہیں۔ اگر یہ فرمان کی حقیقت کو اگر اٹھا لے رہے تو فرمان کی روشنی ایسی ہے کہ ہمارا جو پوتر نور مولانا شاکرین حاضر امام کے پیارے نام پر صلوات۔ ہم ہمیشہ یہاں آ کر روحانی علم سنتے ہیں اور روحانی علم جتنا دھیان سے سنتے ہیں اتنا ہی ہمارے روح کو اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر سے ہم جاگتے ہیں۔ جس طرح مولا نے فرمایا کہ تمہارا مانا رہے کہ